अलैक्म। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है शकी अल कल्ब, और ये इसका दूसरा हिस्सा है। मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो सिकंदर अली। तुम्हारे ताउन से हम कातिल तक पहुँच सकते हैं। वो किस तरह जनाब? वो इस तरह कि तुम मुझे बताओगे तुम्हारा दुश्मन कौन था। इंसान के जहाँ 10 दोस्त होते हैं वहाँ एक का दुश्मन भी होता है जनाब। मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझसे ऐसी दुश्मनी किसने की होगी। एमनाबाद में तुम्हारा किसी से झगड़ा तो नहीं था? नहीं जनाब, मैं तो बहुत सुलझू आदमी हूँ। यहाँ कंगनी वाला में तुम्हारी किसी से पुरखाश हो? नहीं जनाब, यहाँ किसी से मेरा ज़्यादा मेल ताल ही नहीं रहा। मैं सीधा अपनी ससुराल आता हूँ और सीधा वापस चला जाता हूँ। ना किसी से दोस्ती और ना ही दुश्मनी। एक बात तो तुम भी तस्लीम करोगे सिकंदर अली, ये काम कोई ऐसा शख्स ही कर सकता है जो तुमसे शदीद नफ़रत करता हो। क्या तुम्हारे जहन में कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हें अज़ियत देने के लिए तुम्हारे लख्ते जिगर को मौत के हवाले कर सके? ये बात साबित हो चुकी है कि पप्पू को गला घोंट कर मौत से दो चार किया गया। ऐसा मकरूह फ़ैल कोई बेरहम और शकी अल कल्ब शख्स ही कर सकता है, और ये भी ज़रूरी है कि मज़कूरा शख्स तुमसे या तुम्हारी बीवी से या तुम्हारे बच्चे से कोई गहरी दुश्मनी रखता हो। ऐसा कोई शख्स मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैंने तो हमेशा सबका भला सोचा है। पता नहीं किस शैतान सिफ्त शख्स ने मुझे इतना बड़ा सदमा दिया है। अपनी बात के इख्तिताम पर सिकंदर अली ने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया और सिसकने लगा। सिकंदर और एएसआई की आमद से थोड़ी देर कबल मैंने वो अशिया दोबारा मेज़ की दराज में डाल दी थी जो 7 जून को वकूए से मिली थी। मैंने वो अशिया सिकंदर को दिखाने के बारे में सोचा। शायद इस तरह कातिल का कोई सुराख मिल जाता। मैंने वो तीनों अशिया, जिसमें बोस्की का रुमाल, नायलॉन की नीली कंघी और बटुआ शामिल था, दोबारा मेज़ की दराज में से बरामद की और सिकंदर अली की जानिब बढ़ाते हुए कहा, सिकंदर अली, ज़रा इन चीज़ों को तो देखो। मेरे मुखातिब करने पर उसने सर उठाया। ये क्या है थानेदार साहब? ये चीज़ें मुझे जाए वकूआ से मिली थी। इनको पहचानने की कोशिश करो। क्या तुमने इनमें से कोई चीज़ पहले कहीं देखी है, और अगर देखी है तो किसके पास देखी है? वो उन अशिया को घूरने लगा। तुम यकीनन ये चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे का कातिल जल्द अज जल्द हमें दस्तयाब हो जाए और हमारी पकड़ में आने के बाद वो जालिम और बेरहम इंसान अपने अंजाम को पहुँचे। चनाचा इसके लिए हमें तुम्हारे ताउन की अशद ज़रूरत है। मैंने इन अशिया को पहले कभी नहीं देखा। अलबत्ता क्या सिकंदर अली? उसने ख्वाबनाक अंदाज में मुझे देखा और बोस्की का काढ़ा हुआ रुमाल एक हाथ में लेते हुए कहा, ये रुमाल आपको कहाँ से मिला है? मैंने बताया है ना, ये सब कुछ मुझे जाए वकूआ से मिला था। मगर ये रुमाल तो... उसने एक मरतबा फिर जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। सिकंदर अली, क्या इस रुमाल के हवाले से तुम्हें कोई ख़ास बात याद आ रही है? हाँ, बात तो ख़ास ही है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये रुमाल जाए वारदात पर किस तरह पहुंच गया। क्या तुमने इस रुमाल को कहीं और देखा था? उसने अस्बात में गर्दन हिलाई। कहाँ देखा था तुमने ये रुमाल? मैंने ये रुमाल अपनी बीवी के पास देखा था। बुशरा के पास? ये सवाल रहीम यार ने किया था। हाँ चाचा, मैंने ये रुमाल बुशरा ही के पास देखा था। बल्कि मैंने ये रुमाल बुशरा को काटते हुए देखा था, और ये बुशरा को मालूम नहीं। मैंने चुप कर देखा था ये सब कुछ। मगर ये रुमाल एमनाबाद से कंगनी वाला के नज़दीक नहर के उस पार किस तरह पहुंच गया? सिकंदर अली, तुम्हारी बीवी का पूरा नाम क्या है? बुशरा बेगम। मैंने ज़ेरे लब दोहराया, बी से बुशरा और बी से बेगम। गोया रुमाल पर कड़ा हुआ बी.बी बुशरा बेगम का मुखफ़फ़ हो सकता था।
مگر یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی کہ بشریٰ کا رومال جائے واردات پر کیوں کر پایا گیا تھا۔ اس وقت میرا ذہن نہایت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ بشریٰ نے وہ رومال کسی اور کے لیے کاڑا یہ ہو سکتا تھا، اور اس اور کا نام بھی بی ہی سے شروع ہوتا ہو، اس لیے B.B کے حروف کاڑے گئے تھے۔ مگر اس اور کا رومال جائے واردات پر کیسے پہنچ گیا؟ کیا وہ اور اس واردات میں کسی حوالے سے ملوث تھا؟ آخر یہ اور تھا کون؟ اس قسم کے درجنوں سوال میرے ذہن میں ڈوب ابھر رہے تھے۔ اگر مجھے اس اور کا پتہ چل جاتا تو اس کیس کی بہت سی گم شدہ کڑیاں آپس میں مل سکتی تھی۔ یہ میرا قیاس تھا کہ بشریٰ نے وہ رومال کسی کو تحفہ دینے کے لیے کاڑا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا میرا قیاس سراسر غلط ثابت ہو۔ اس حوالے سے میں نے سکندر علی کو نہایت محتاط انداز میں ٹٹولنا شروع کیا۔ سکندر علی، تم نے بتایا ہے کہ تم نے چھپ کر اپنی بیوی کو یہ رومال کاڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا تم نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ یہ رومال کس کے لیے کاڑ رہی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس بارے میں بشریٰ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکثر مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کے سوال کر کے گھر کی فضا کو مزید زہریلا بنا دوں۔ گویا تمہارے گھر کی فضا زہر آلود ہے، بس کچھ ایسی بات ہے۔ اس موقع پر رحیم یار نے مداخلت ضروری سمجھی۔ تھانے دار صاحب، وہ کون سا گھر ہے جہاں اونچ نیچ نہیں ہوتی؟ ایک گھر میں رہتے ہوئے برتن سے برتن تو ٹکراتا ہی رہتا ہے جناب۔ یہ موقع ایسی باتوں کو لے کر بیٹھنے کا نہیں ہے۔ اس وقت تو ہم پر ایک ناگہانی افتاد پڑی ہوئی ہے۔ کیا کل صبح اسپتال والے پپو کی لاش ہمیں دے دیں گے؟ ہاں، یقیناً، ASI نے مجھے یہی بتایا۔ رحیم یار اپنے داماد سکندر علی سے پپو کی لاش کو ایمن آباد لے جانے کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ میرے ذہن میں سکندر کی یہ بات چپک کر رہ گئی کہ آج کل ان کی گھریلو فضا زہر آلود ہو رہی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ میاں بیوی میں کوئی پھڈا چل رہا تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں بشریٰ کے ہاتھ کا کاڑا ہوا رومال جائے وقوع پر پایا گیا تھا۔ مجھے فوری طور پر اس شخص کو تلاش کرنا تھا جس کے لیے بشریٰ نے وہ رومال کاڑا تھا۔ ایک فوری اور قوی خیال کے مطابق وہ شخص بشریٰ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ سکندر علی، میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اسے یہاں لے کر آ سکتے ہو یا مجھے ہی ایمن آباد کا ایک چکر لگانا ہوگا؟ وہ جز بز ہوتے بولا، بشریٰ کو یہاں تک لے کر آنا تو میرے بس کی بات نہیں جناب۔ وہ سخت نافرمان عورت ہے، میری کسی تجویز پر تو کان ہی نہیں دھرتی۔ ویسے بھی اب تو پپو کو پیش آنے والے واقعے کے پیش نظر یہ کام اور بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہی ایمن آباد جانا ہوگا۔ آپ چند دن رک جائیں تھانے دار صاحب، رحیم یار نے کہا۔ بشریٰ کو اس صدمے سے ذرا سنبھل جانے دے، میں خود اسے لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ ہم سب کل صبح ایمن آباد جا رہے ہیں۔ واپسی میں بشریٰ کو میں اپنے ساتھ کنگنی والا لے کر آؤں گا، پھر آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اس خاندان کے ساتھ حامد علی عرف پپو کی موت کی صورت میں اتنا بڑا سانحہ پیش آ چکا تھا کہ سر دست میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ معاملہ چند روز بعد اٹھایا جا سکتا تھا۔ البتہ میں نے سکندر علی سے تصدیقی انداز میں دریافت کیا، سکندر، تمہیں پورا یقین ہے نا کہ تم نے اپنی بیوی کو یہی رومال کاڑتے ہوئے دیکھا تھا؟ اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہیں تو وہ یہی رومال تھا۔ اور تمہاری آنکھوں کے دھوکہ کھانے کا امکان کتنے فیصد ہے؟ 0%، اس نے یقین سے کہا، گویا تم اپنے موقف پر ثابت قدم ہو۔ بالکل جناب، میں نے جو کچھ کہا ہے پورے یقین کے ساتھ کہا ہے۔ میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ریاض نامی اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو گیا جو زیبائش ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا۔ ریاض نے رومال کو دیکھ کر بتایا تھا کہ اس نے وہ رومال کنگنی والا کے کسی بندے کے پاس دیکھا تھا۔ سکندر علی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ رومال اس کی بیوی نے کاڑا تھا۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی تھا کہ بشریٰ نے وہ رومال اس شخص کے لیے کاڑا ہوگا جس کے پاس ریاض نے دیکھا تھا۔ گویا حالات و واقعات کی کڑیاں آپس میں مل رہی تھیں۔ ریاض، اب تم کیا کہتے ہو؟
کیا تمہیں وہ بندہ یاد آیا جس کے پاس تم نے یہ رومال دیکھا تھا؟ میں بہت شرمندہ ہوں تھانے دار صاحب، میں اپنی سی پوری کوشش کر رہا ہوں مگر یادداشت ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ نیک کوشش مسلسل جاری رکھو برخوردار۔ کچھ دیر بعد وہ سب رخصت ہو گئے۔ آئندہ روز صبح ضروری کارروائی کے بعد پپو کی لاش اس کے وارثوں کے حوالے کر دی گئی اور وہ ایمان آباد روانہ ہو گئے۔ اس سے ایک دن بعد صبح ہی صبح ریاض مجھ سے ملنے تھانے آیا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے سے ملحقہ سرکاری کوارٹر میں تھی، اس لیے میں قدرے جلدی تھانے آ جاتا تھا۔ ویسے بھی وہ موسم گرما کے دن تھے، جون کے مہینے میں سورج بہت جلدی طلوع ہو جاتا تھا۔ مجھے ریاض کی آمد کی اطلاع ملی تو میں نے اسے فوراً اپنے پاس کمرے میں بلا لیا۔ وہ بہت پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ خیریت تو ہے ریاض؟ آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ تھانے دار صاحب بس یوں سمجھ لیں کہ آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو میری یادداشت ٹھیک ٹھیک کام کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری یادداشت نے اس شخص کا نام تمہیں بتا دیا ہے جس کے پاس تم نے تتلی اور بی کی کڑھائی والا بوسکی کا رومال دیکھا تھا۔ آپ تو بڑے سیانے ہیں تھانے دار صاحب۔ سیانہ ہوں تو یہاں تھانے دار کی کرسی پر بیٹھا ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں نے بوسکی کا وہ رومال بھٹی صاحب کے پاس دیکھا تھا۔ کون بھٹی صاحب؟ بشیر بھٹی صاحب جناب۔ یہ بشیر بھٹی کون ہے بھائی؟ جناب یہ کنگنی والا کے ایک زمیندار کا بیٹا ہے۔ ذرا کھل کر بتاؤ ان بھٹیوں کے بارے میں۔ تھانے دار صاحب، افتخار بھٹی کنگنی والا کا ایک معروف زمیندار ہے اور بڑا بھٹی کہلاتا ہے۔ بشیر بھٹی افتخار کا اکلوتا بیٹا ہے اور چھوٹا بھٹی کہلاتا ہے۔ میرا مطلب ہے چھوٹے بھٹی صاحب اور بڑے بھٹی صاحب۔ اور تم نے بوسکی کا وہ کڑھائی دار رومال چھوٹے بھٹی کے پاس دیکھا تھا، یعنی بشیر بھٹی کے پاس؟ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے تانے بانے بننے لگا۔ سکندر علی نے بتایا تھا کہ وہ رومال اس کی بیوی بشرا نے کاڑا تھا۔ یہی رومال ریاض نے چھوٹے بھٹی کے پاس دیکھا تھا۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں سوچا جا سکتا تھا کہ بشرا نے وہ رومال چھوٹے بھٹی کے لیے کاڑا ہوگا۔ ایک شادی شدہ عورت جب کسی نامحرم مرد کو کوئی تحفہ دیتی ہے تو اس کا مطلب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو کیا بشرا اور بشیر بھٹی کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا تھا؟ بشیر بھٹی کے نام پر میرا ذہن فوراً بی کی طرف چلا گیا۔ یہ بشیر بھٹی کے نام کا مخفف بھی ہو سکتا تھا اور بشرا بشیر کا مخفف بھی۔ ان امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ریاض کو کریدنا شروع کر دیا۔ ریاض، 2 دن پہلے تم نے مقتول پپو کے باپ سکندر علی کی گفتگو سنی تھی؟ جی ہاں، میں نے وہ تمام باتیں سنی تھی۔ پھر تم نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ بات تو بالکل واضح اور سامنے کی ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ جناب ان واقعات سے تو لگتا ہے کہ سکندر کی بیوی بشرا نے وہ رومال بشیر بھٹی کو دیا ہوگا۔ ریاض، تم بھی کنگنی والا ہی میں رہتے ہو؟ کیا تم رحیم یار کے گھر کے قریب ہی کہیں رہتے ہو؟ جی، میں ان سے دوسری گلی میں رہتا ہوں۔ ہمارے گھر تقریباً آگے پیچھے ہیں، یعنی ہمارے گھروں کا پچھواڑا آپس میں ملا ہوا ہے۔ اور چھوٹے بھٹی کی رہائش تم سے کتنی دور ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے جناب۔ پھر تو تم بشیر بھٹی اور بشرا کے معاملات سے بھی بخوبی آگاہ ہوگے، خاص طور پر بشرا کی شادی سے پہلے والے واقعات تم سے پوشیدہ نہیں ہوں گے۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے تاثرات تھے۔ ریاض، تم جو کچھ مجھے بتاؤ گے وہ میرے پاس ایک راز کی طرح رہے گا اور کسی بھی مرحلے پر تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا۔ اس طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ۔ ریاض، تم جانتے ہو کہ حامد علی اور پپو کو کتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور بعد ازاں وحشی جانوروں نے بھی اس کی اچھی خاصی بے حرمتی کی ہے۔ مجھے اس بات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں کہ بشیر بھٹی اور بشرا بیگم کے درمیان کون سا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے۔ میری پہلی اور آخری کوشش یہی ہے کہ میں جلد از جلد پپو کے قاتل تک پہنچ سکوں۔
گزشتہ چند روز میں جو حالات سامنے آئے ہیں ان کے پیش نظر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بوسکی کے کڑھائی والے رومال کا عقدہ حل کیا جائے۔ اس کے بغیر یہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا۔ میں صرف اس لیے تم سے بشیر بھٹی اور بشریٰ بیگم کے باہمی تعلقات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میری مزید 10-15 منٹ کی کوشش نے ریاض کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے جو کہانی سنائی میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ریاض کے مطابق چھوٹا بھٹی یعنی بشیر بھٹی ایک دل پھینک اور شوقین قسم کا زمیندار تھا۔ اکلوتی اولاد ہونے کے سبب وہ خاصا سرکش بھی تھا۔ بشریٰ کی خطا صرف اتنی تھی کہ وہ دل و جان سے بشیر بھٹی پر عاشق ہو گئی تھی۔ بشیر حسب معمول اس سے فلرٹ کر رہا تھا، جس سے بشریٰ بشیر کی جوابی محبت سے تعبیر کرنے لگی تھی، مگر جب بشیر نے حد سے گزرنے کی کوشش کی تو بشریٰ نے اسے سختی سے روک دیا۔ بشیر نے محبت کی آڑ میں اسے قائل کرنے کی کوشش کی جو بشریٰ نے ناکام بنا دی۔ نتیجے کے طور پر بشیر بھٹی نے اپنی راہ بدل لی۔ شروع میں بشریٰ کا خیال تھا کہ بشیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ ایک روز پلٹ کر واپس اس کی طرف آ جائے گا، مگر بشیر بھٹی اپنے مطلب سے مطلب رکھنے والا بندہ تھا۔ بشریٰ اس کے مطلب کی ثابت نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بشریٰ کو فراموش کر بیٹھا۔ وہ اسی سرشت کا آدمی تھا۔ کچھ عرصے کے انتظار کے بعد بشریٰ کو بشیر بھٹی کے بارے میں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں سچ نظر آنے لگی۔ پورے علاقے میں وہ ہرجائی اور عیش پسند مشہور تھا۔ وہ اسی قماش کا ثابت ہو رہا تھا۔ عقل نے بشریٰ کو سمجھایا کہ پگلی جان بچی سو لاکھوں پائے، مگر دل کسی طرح سمجھ نہیں رہا تھا۔ وہ اب بھی بشیر کے نام ہی کا کلمہ پڑھتا تھا۔ اسی کیفیت میں خاصا عرصہ گزر گیا۔ بشیر نے پلٹ کر بشریٰ کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا، مگر وہ اللہ کی بندی اپنے من مندر میں بشیر کی یاد کا دیا جلائے بیٹھی رہی۔ اسی دوران میں بشریٰ اور اس کے بھائی امجد کے رشتے کی بات چلی۔ وٹے سٹے کی شادی کے لیے ایمن آباد کے بہن بھائی سکندر اور جمیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ ماسٹر امجد کی شادی جمیلہ سے اور بشریٰ کی شادی سکندر علی سے کر دی گئی۔ یہ 4 سال پہلے کی بات تھی۔ ریاض نے بتایا کہ شادی کے بعد بھی جب بشریٰ کنگنی والا آتی تو کبھی کبھار بشیر بھٹی سے اس کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ نادان عورت اب بھی اسے اپنے محبوب کی حیثیت ہی سے چاہتی تھی۔ ممکن ہے ایسی کسی ملاقات میں بشریٰ نے وہ رومال بشیر کو دیا اور اس نے بھی یہ سوچ کر رومال اپنے پاس رکھ لیا ہو کہ اس میں آخر نقصان ہی کیا ہے۔ ریاض کی زبانی مجھے اور بھی کام کی باتیں معلوم ہوئیں، مگر سر دست ان کا ذکر مناسب نہیں ہوگا۔ آگے چل کر سب کچھ آپ پر عیاں ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ریاض کو جانے کی اجازت دے دی کیونکہ اسے ڈیوٹی سے دیر ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے اس نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے وعدہ لیا کہ اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں کہیں اس کا نام نہیں آئے گا۔ وہ بھٹیوں سے خاصا خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ طاقتور افراد سے ہمیشہ عام لوگ سہمے رہتے ہیں، خاص طور پر گاؤں دیہات میں تو طاقت کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہوتی ہے۔ ریاض کے جانے کے بعد میں صورتحال پر غور کرتا رہا۔ موقع واردات سے جو اشیاء ملی تھیں ان میں بوسکی کا رومال سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اب ممکنہ صورتحال یہی ہو سکتی تھی کہ وہ رومال کسی موقع پر بشریٰ نے بشیر بھٹی کو دے دیا ہو، لیکن جائے واردات پر اس رومال کی موجودگی ثابت کرتی تھی کہ اس معاملے میں کسی حوالے سے بشیر بھی ملوث ہو سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں بشیر بھٹی کو چیک کرنا چاہیے۔ اس سے ایک بھرپور ملاقات کے بعد ہی کوئی نتیجہ خیز بات سامنے آ سکتی تھی۔ میں اسی سوچ بچار میں گم تھا کہ حوالدار شجاعت خان کسی کام سے میرے پاس آیا۔ وہ جب واپس جانے لگا تو میں نے اس سے ASI کے بارے میں پوچھ لیا، کیا فرید ہوری اس وقت تھانے میں ہے؟ وہ آج آیا نہیں ہے ملک صاحب۔ آیا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے مجھے تو نہ آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ بس جی، اسے اچانک ہی چھٹی کرنا پڑ گئی۔
پتہ چلا ہے اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہے۔ کیا ہوا ہے اس کے بیٹے کی طبیعت کو؟ گرمی کا موسم ہے ملک صاحب، ہوگی کوئی اونچ نیچ۔ آج کل کے بچے بھی تو بہت شیطان ہو گئے، کوئی ایسی ویسی چیز کھا لی ہوگی راحیل نے۔ راحیل ایسائی فرید ہوری کے بیٹے کا نام تھا، میں 1-2 مرتبہ اس سے مل بھی چکا تھا۔ راحیل کی عمر کم و بیش 8 سال تھی، وہ ایک ہونہار بچہ تھا۔ فرید کی رہائش محلہ باہن پورہ میں تھی، ایک کانسٹیبل بھی اسی محلے میں رہتا تھا۔ حوالدار کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہی کانسٹیبل فرید کے بارے میں اطلاع لایا تھا۔ اگر خدا نخواستہ راحیل کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا تو مجھے امید تھی کہ فرید تھانے ضرور آئے گا، اور ڈیوٹی کے معاملے میں تو نہایت ہی سخت اصولوں کا قائل تھا۔ خاص طور پر جب کوئی اہم معاملہ زیر تفتیش ہو تو وہ غیر حاضری کو گناہ عظیم سمجھتا تھا۔ میرا انتظار دوپہر کے بعد رنگ لے آیا۔ لگ بھگ 2 بجے ایس آئی تھانے پہنچ گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس ہی آیا تھا۔ کیا ہو گیا تمہارے بیٹے کو؟ شاید لو لگ گئی ہے ملک صاحب، بچے باز بھی تو نہیں آتے، سارا دن دھوپ گرمی میں کھیلتے رہتے ہیں۔ راحیل صبح سو کر اٹھا تو اسے بخار تھا، پھر ناشتے کے فوراً بعد الٹیاں کرنے لگا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے دوا دے دی ہے اور بتایا ہے کہ کوئی تشویش کی بات نہیں، انشاءاللہ شام تک اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ بس جی ملک صاحب، میرا ایک ہی بیٹا ہے، خدا اسے نظر بد سے بچائے، بڑی منتوں مرادوں کے بعد ہوا تھا یہ راحیل۔ ہاں بھائی، اولاد کا دکھ تو کوئی صاحب اولاد ہی محسوس کر سکتا ہے۔ ملک صاحب، پپو والے معاملے میں کوئی مزید پیش رفت ہوئی؟ میں نے فرید ہوری کو ریاض سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنا دیا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے ملک صاحب۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مگر صحیح صورتحال اس وقت سامنے آئے گی جب ہم بشیر بھٹی سے ایک بھرپور ملاقات کر لیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے ملک صاحب؟ کنگنی والا کون سا دور ہے، ابھی چلتے ہیں وہاں اور دیکھ لیتے ہیں بشیر بھٹی کو بھی۔ فی الحال تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جو آپ کا پروگرام وہی میرا پروگرام ملک صاحب۔ میں راحیل کے حوالے سے پوچھ رہا تھا، تم آج ڈیوٹی کرو گے یا واپس گھر جانے کا ارادہ ہے؟ میں ڈیوٹی پر آ گیا ہوں تو کروں گا جناب۔ ہاں البتہ رات کو ذرا جلدی گھر جاؤں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم ابھی تھوڑی دیر میں کنگنی والا کے لیے نکلتے ہیں۔ فرید تم نے دوپہر کا کھانا تو کھا لیا ہے نا؟ جی ملک صاحب، میں گھر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، میں بھی 2-4 لقمے لے لوں۔ اس کے بعد میں نے جلدی دوپہر کے کھانے کو نمٹایا اور ایس آئی کے ساتھ تھانے سے نکل آیا۔ جی ٹی روڈ سے ہم ایک تانگے میں بیٹھے اور دوپہر کے وقت افتخار بھٹی کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ افتخار بھٹی نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا، ہمیں گھر کے اندر لے گیا اور وسیع و عریض بیٹھک میں بٹھا دیا۔ مذکورہ بیٹھک قیمتی اشیاء سے آراستہ تھی۔ ہم اس وقت اپنی مخصوص وردی میں تھے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے افتخار بھٹی کو بتایا کہ ہم اس کے صاحبزادے بشیر بھٹی سے ملنے آئے ہیں۔ خیریت تو ہے ملک صاحب؟ بس خیریت ہی سمجھے، کوئی ایسی ویسی بات تھی تو بشیر کو تھانے بلوا لیا ہوتا، آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اسے تھانے بھی بلا لیں گے بھٹی صاحب۔ وہ میرے لہجے سے چونک اٹھا، جہاں دیدہ انسان تھا، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بولا، لگتا ہے ملک صاحب آپ کو بشیر سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ ہاں کچھ ایسی بات ہے، آپ بشیر کو ذرا یہاں بلا لیں، میں اس سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ افتخار بھٹی کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں جھلکنے لگیں۔ آپ مجھے بتائیں آخر بات کیا ہے؟ بات ایسی ہے کہ بشیر ہی کو بتائی جا سکتی ہے اور اسی سے پوچھی جا سکتی ہے۔ آپ تو بجارتیں ڈال رہے ہیں ملک صاحب، آپ بجارتیں ڈالنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بشیر کا کوئی معاملہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ کھل کر بتائیں کس سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سلسلہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا بھٹی صاحب، آپ پہلے بشیر کو یہاں تو بلائیں، آپ اپنے بیٹے کو سامنے لانے سے گریزاں کیوں ہیں؟ وہ خجالت آمیز انداز میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے ملک صاحب۔ پھر کیا بات ہے بھٹی صاحب؟ دراصل اس وقت بشیر گھر میں نہیں ہے، وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ 1 دن کے لیے خیالی گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آج شام تک واپس آ جائے گا؟ شام نہیں تو رات تک ضرور آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کل صبح اسے تھانے بھیج دیں،
پھر میں اس سے بات کر لوں گا۔ ملک صاحب مجھے آپ سے سخت شکایت ہے۔ کیوں بھٹی صاحب؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ آج پہلی مرتبہ میرے گھر آئے ہیں اور بغیر کچھ کھائے پیے ہی رخصت ہو رہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں بھٹی صاحب، کھانا ہم کھا کر آئے تھے، چائے پانی آپ نے پلوا دیا، پھر شکایت کیسی؟ آپ کھانا کھا کر جاتے تو مجھے خوشی ہوتی، کبھی موقع ملا تو آپ کو ضرور خوش کر دوں گا بھٹی صاحب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آمد کی اصل غرض و قائد سے مجھے آگاہ نہیں کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ مجھے اصل معاملے کے بارے میں بتا دیتے۔ یقین کریں اگر بشیر کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث ہے یا اس نے قانون شکنی کی ہے تو میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا۔ آپ کسی بھی جائز بات کے لیے مجھے پیچھے نہیں پائیں گے۔ وہ ایک معقول بات کر رہا تھا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور مختصر الفاظ میں اسے پپو کے قتل کے بارے میں بتایا۔ وہ اس واقعے سے پوری طرح واقف تھا۔ میں اسی سلسلے میں بشیر سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ بشیر کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس سوال کے جواب میں تعلق کی وضاحت کی۔ جواباً افتخار بھٹی نے وہ اشیاء دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جو مجھے جائے وقوع سے ملی تھی۔ میں نے بھٹی صاحب کی فرمائش پوری کر دی۔ افتخار بھٹی نے بٹوے کو پہچان لیا۔ یہ بٹوا تو میں نے بشیر کے پاس دیکھا تھا، مگر رومال اور کنگھی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رومال کے بارے میں مجھے اتنا کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس کنگھی میں نظر آنے والے بالوں کا کیمیاوی تجزیہ مزید انکشافات کر دے گا۔ میں اس سلسلے میں بشیر بھٹی کے بالوں کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کرواؤں گا۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مذکورہ کنگھی میں بشیر ہی کے بال ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بھٹی صاحب آپ مجھ سے زیادہ عقل مند اور تجربے کار ہیں۔ یہ تمام اشیاء جائے واردات سے ملی ہیں۔ رومال کی میں نے تصدیق کر لی ہے، بٹوے کو آپ نے پہچان لیا اور بشیر کے بال کا نمونہ حاصل کرنے کے بعد کنگھی کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو جائے گا۔ ان حالات میں آپ کے بیٹے کی پوزیشن خاصی نازک ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کے دلائل اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن پپو کے قتل سے بشیر کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بات بشیر سے ملاقات کے بعد ہی آپ کو سمجھائی جا سکتی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، گہری تشویش میں ڈوب گیا۔ ہمیں اجازت دیں بھٹی صاحب، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ یہ چیزیں مجھے دیتے جائیں۔ افتخار بھٹی نے موقع واردات سے ملنے والی اشیاء کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بشیر آئے گا تو میں اس سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ یہ اشیاء قانون کی تحویل میں زیادہ محفوظ ہیں اور یہ پوچھ گچھ کا کام پولیس والوں ہی کو زیب دیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی یہی مہربانی بہت ہوگی کہ بشیر کو ہمارے پاس تھانے لے آئیں۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، تاہم معتدل لہجے میں بولا، آپ فکر نہ کریں، یہ تو میرا فرض ہے۔ بڑے بھٹی صاحب، خیالی میں بشیر کس شخص سے ملنے گیا ہے؟ وہاں اس کا ماموں ہوتا ہے، ملک غفور نام ہے اس کا۔ بشیر ایک زمینی معاملے پر اس سے بات کرنے گیا ہے، بلکہ یوں سمجھے میں نے ہی اسے ملک غفور کے پاس بھیجا ہے۔ کافی عرصے سے خیالی میں چند ایکڑ زمین کا تنازع چل رہا ہے۔ میں نے ملک غفور کا پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ خیالی کوئی بڑا گاؤں نہیں تھا، پھر افتخار بھٹی کے سالے کو تلاش کرنا چندہ مشکل ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم افتخار بھٹی کی رہائش گاہ سے نکلے تو میری گھڑی 4 کا وقت بتا رہی تھی۔ جی ٹی روڈ تک ہم نے پیدل ہی سفر کیا۔ ایسا ہی بولا، ملک صاحب کیا خیال ہے؟ ہمیں بڑے بھٹی صاحب پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کس حوالے سے بھروسے کی بات کر رہے ہو؟ چھوٹے بھٹی کے حوالے سے۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں تو یہی کہوں گا ملک صاحب کہ ہمیں اس سلسلے میں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ بڑا بھٹی کوئی چال بھی چل سکتا ہے، ہمیں اس کی نگرانی کرنا چاہیے۔ تمہاری بات میں وزن ہے۔ یا تو ہمیں سادہ لباس والے کسی ہوشیار قسم کے پولیس اہلکار کو یہاں متعین کر دینا چاہیے، یا پھر ابھی خیالی جا کر چھوٹے بھٹی کو ناپ لینا چاہیے۔ اس دوران ہم باتیں کرتے ہوئے جی ٹی روڈ تک آ گئے تھے۔ ایسائی نے ایک خالی تانگے کو روکا اور ہم تانگے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر تانگے میں خاموشی رہی، پھر ایسائی نے کہا، ملک صاحب لگتا ہے آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہاں سے سیدھا خیالی کا رخ کرنا چاہیے۔ لگے ہاتھوں یہ کام بھی نمٹ جائے تو اچھا ہے۔ بڑے بھٹی پر آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔
وہ چھوٹے بھٹی کو کوئی بھی پٹی پڑھا سکتا ہے۔ ایسائی نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کوچوان سے کہا، چاچا اب تم ہمیں تھانے پہنچانے کے بجائے سیدھا خیالی لے جاؤ گے، کیا سمجھے؟ سب سمجھ گیا سرکار، میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ جہاں کہیں گے پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا، چاچا تیرا دماغ تو درست ہے نا؟ وہ گھبرا گیا، جلدی سے بولا، کیا ہوا سرکار؟ مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی؟ چاچا تم نے یہ کیسی بات کر دی؟ ہم جہاں کہیں گے تم ہمیں وہاں پہنچا دو گے؟ میں نے کوچوان سے تفریح لینے والے انداز میں کہا۔ وہ بولا، جی سرکار، ایسائی صاحب نے خیالی چلنے کا حکم دیا ہے، میں تانگے کو سیدھا خیالی لے جاؤں گا، اور اگر میں کہوں کہ ہمیں لاہور جانا ہے تو؟ لاہور تانگے میں کیسے جا سکتے ہیں حضور؟ وہ بوکھلا گیا۔ پھر تمہارے دعوے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ وہ تو جناب، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ شہر میں جہاں کہیں بھی جانے کا حکم دیں گے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ 10-15 میل کی تو بات اور ہے، مگر لاہور تک تانگے میں جانا تو ممکن نہیں تھانے دار صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا تھا۔ سرکار میں نے تو ایک بات کر دی تھی۔ ایسائی نے نکتے کی بات پوچھی۔ چاچا تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایسائی کہہ کر بات کی تھی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا عہدہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر کا ہے؟ اور تم نے مجھے بھی ابھی تھانے دار کہا تھا، ذرا یہ بھی بتا دو کہ تم نے مجھے اس حیثیت سے کیسے جانا؟ میں حالات کی شدت اور موسم کی حدت کو کم کرنے کے لیے دانستہ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا، مگر کوچوان کے انکشاف نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ سرکار یہ تانگا گھوڑا تو میں نے مجبوری میں بنایا ہے۔ ایسی کیا مجبوری آن پڑی بھائی؟ اگر میری ایک ٹانگ ضائع نہ ہو جاتی تو میں اب تک ہیڈ کانسٹیبل ضرور بن چکا ہوتا۔ کوچوان کے انکشاف انگیز جواب میں نے 2 رد عمل ظاہر کیے۔ میں نے بجلی کی سی صورت سے کوچوان کی ٹانگوں کی طرف دیکھا اور بے ساختہ پوچھا، کیا تم پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے؟ جی سرکار، کئی سال پہلے میں بھی اسی تھانے میں سپاہی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت آپ اس تھانے میں نہیں آئے تھے۔ اس زمانے میں جو تھانے دار صاحب تھے وہ بڑی خراب شہرت رکھتے تھے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے کارناموں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تمہاری ٹانگ کس طرح ضائع ہوئی تھی؟ یہ ایک پولیس مقابلے کی یادگار ہے۔ مجھے اس کی کہانی میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ چاچا تم تو اپنے ہی محکمے کے نکل آئے ہو، کیا ہمیں اس پولیس مقابلے کی تفصیل نہیں سناؤ گے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر اپنے ذہن میں خیالات جمع کرتا رہا، پھر بوجھل آواز میں وہ واقعہ سنانے لگا جس میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی۔ ڈاکوؤں کے ایک گروہ کا تعاقب کرتے ہوئے وہ کھیتوں میں دور تک نکل آئے تھے۔ وہ سب سے آگے تھا، اس لیے ڈاکوؤں کے ایک ساتھی کی گولی اس کی ران میں لگی۔ بعد ازاں اسی کی کوششوں سے وہ ڈاکو پکڑ لیے گئے۔ وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ ڈاکوؤں کے سردار سے بھڑ گیا تھا، مگر جب صلہ ملنے کا وقت آیا تو اس وقت کے تھانے دار نے سارا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ انعام و اکرام سے تھانے دار نوازا گیا اور کانسٹیبل اللہ دتہ کو زخمی ٹانگ کے علاج کے لیے تھوڑی سی مالی امداد ملی۔ کانسٹیبل اللہ دتہ یعنی کوچوان اس ناانصافی سے سخت دل برداشتہ ہوا اور اس کی دل شکستگی کا سب سے زیادہ اثر اس کی زخمی ٹانگ پر پڑا۔ زخم ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ ناسور میں بدل گیا۔ نتیجے میں سرجری کے ذریعے اسے ایک ٹانگ سے محروم کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو خیرآباد کہہ کر اپنی گزر اوقات کے لیے تانگا بنا لیا۔ تمہاری کہانی سن کر مجھے دلی صدمہ پہنچا ہے چاچا اللہ دتہ، اور اس وقت کے تھانے دار کی ذہنیت پر سخت افسوس بھی ہوا ہے۔ اللہ بڑا کارساز ہے تھانے دار صاحب، میں اس حال میں بھی اس کا شکر گزار ہوں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے کی نسبت اب میرے گھر میں زیادہ خوشحالی ہے۔ پولیس کی تنخواہ میں بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا، کیونکہ میں رشوت اور اوپر کی آمدنی کو سراسر حرام سمجھتا ہوں۔ اب دن بھر تانگا چلاتا ہوں اور اس تنخواہ سے 4 گنا زیادہ کما لیتا ہوں۔ بے شک اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، بس اس کی مصلحت کو سمجھنا ذرا مشکل کام ہے۔ تانگا موضع خیالی میں داخل ہوا تو کوچوان اللہ دتہ نے پوچھا، سرکار اگر آپ یہاں زیادہ دیر رکنا چاہتے تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔
اس کا فیصلہ منزل پر پہنچ کر کریں گے۔ ایسائی نے کہا، تمہیں 10-15 منٹ تو انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ ہماری ہدایت پر اللہ دتہ نے چھوٹے بھٹی بشیر کے ماموں ملک غفور کی رہائش گاہ کے سامنے تانگا روک دیا۔ میں تانگے سے نیچے اترا تو اس وقت تک ایسائی گھر کے داخلی دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ اس دستک کے جواب میں ایک ملازم صورت شخص نے دروازہ کھولا۔ ہم نے ملک غفور سے ملنے کی بات کی۔ ملازم ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔ وہ ہماری وردیوں سے خاصا مرعوب نظر آتا تھا۔ ہمیں ڈرائنگ روم نما کمرے میں بٹھا کر ملازم ملک غفور کو بلانے گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک غفور بنفس نفیس وہاں موجود تھا۔ یہ ہماری پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ رسمی الیکس لیک کے بعد ملک غفور نے ہماری خاطر مدارت کے لیے احکامات صادر کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ ملک صاحب، خاطر تواضع ادھار رہی۔ اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں اور ایک نہایت ہی ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نا، اس وقت نہیں۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پھر کبھی باقاعدہ پروگرام بنا کر میں آپ کے دولت خانے پر دعوت کھانے ضرور آؤں گا۔ میں آپ کو ناراض تو نہیں کر سکتا ملک صاحب، جیسی آپ کی مرضی، ویسے ہی میری بھی خوشی۔ حکم کریں، آپ نے میرے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے پپو کو پیش آنے والے لرزہ خیز واقعے کے بارے میں بتایا۔ میں اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تفتیش کی گاڑی ایک خاص مقام پر آ کر رک گئی ہے۔ وہ بولا، میں نے اس بچے کے قتل کے بارے میں سنا تھا، لیکن میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ ملک غفور صاحب، ہماری تفتیش کی گاڑی جس مقام پر آ کر رکی ہے وہاں اسے ایک خاص آدمی کی ضرورت ہے اور وہ آدمی آپ ہمیں مہیا کریں گے۔ میں اب بھی نہیں سمجھ سکا۔ مجھے جس آدمی کی تلاش ہے وہ آدمی آپ کے پاس ہے۔ آپ کس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں بشیر بھٹی کی بات کر رہا ہوں۔ بشیر بھٹی؟ ہاں، بشیر بھٹی، آپ کا بھانجا۔ اس کے باپ یعنی آپ کے بہنوئی افتخار بھٹی سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی زمین کا تنازع نمٹانے آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ بشیر تو کافی دنوں سے خیالی نہیں آیا۔ میں تو بلکہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں افتخار نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا ہے۔ تو کیا بشیر بھٹی آپ کے پاس نہیں آیا؟ بالکل نہیں ملک صاحب۔ افتخار بھٹی نے تو مجھے بڑے وثوق سے بتایا تھا۔ ممکن ہے بشیر باپ سے یہی کہہ کر نکلا ہو کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور پھر کہیں اور چلا گیا ہو۔ ہاں، اس بات کا امکان ہے۔ میں افتخار کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج کل کی اولاد اپنے باپ کی بھی باپ ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے بشیر نے افتخار کو یہی کہا ہوگا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے اور وہ کہیں اور نکل گیا ہوگا۔ افتخار کا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے، میں تو تین کو بھگت رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں بشیر بھٹی کہاں جا سکتا ہے؟ میں اس سلسلے میں کوئی خیال ظاہر نہیں کر سکتا۔ پھر مجھ سے پپو کو پیش آنے والے سانحے اور بشیر بھٹی کی مطلوبی کے بارے میں وہ مختلف سوالات کرنے لگا۔ میں نے جس حد تک مناسب سمجھا اسے تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ واپسی پر بھی ہم نے اللہ دتہ کو جوان سابق کانسٹیبل کا تانگا ہی استعمال کیا اور تھانہ صدر آ گئے۔ تانگے سے اترنے کے بعد میں نے اپنی جیب خاص میں سے 5 روپے نکال کر کوچوان کی جانب بڑھا دیے۔ رکھ لو، یہ تمہاری مزدوری ہے۔ 2-3 گھنٹوں کی اتنی زیادہ اجرت دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ تھانے دار صاحب، یہ تو بہت زیادہ ہے، اور پولیس والے تو ایسی کسی فٹیک کا ایک آنا بھی نہیں دیتے۔ میں ذرا وکھری ٹائپ کا پولیس والا ہوں اللہ دتہ۔ میرے مذہب میں سکھایا گیا ہے کہ مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری مل جانی چاہیے۔ کاش تم میری تھانے داری کے زمانے میں کانسٹیبل ہوتے اور اتنی جرات مندی کا مظاہرہ کرتے تو میں تمہیں بتاتا کہ تم نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کتنا بڑا انعام اور داد شجاعت حاصل کیے۔ کاش ایسا ہوتا۔ 5 روپے ابھی تک اس نے ہاتھ ہی میں پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس طرف اس کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے کہا، یہ 100% حلال کی کمائی کی رقم ہے جو میں تمہیں اپنی ذاتی جیب سے دے رہا ہوں۔ اسے اپنے رزق میں شامل کر لو، اللہ بھلا کرے گا۔
میں حیران و پریشان اللہ دتہ کو اس کے تانگی ہی میں چھوڑ کر تھانے کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ فرید ہوری بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پینے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر پپو مرڈر کیس اور اس میں مطلوب چھوٹے بھٹی کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ایس آئی نے کہا، آپ کا کیا اندازہ ملک صاحب، بڑے بھٹی نے دروغ گوئی سے کام لیا ہے یا چھوٹا بھٹی واقعی چکر چلا کر خیالی کے بجائے کہیں اور چلا گیا؟ سب سے اہم بات یہ ہے فرید ہوری کہ ہمیں جلد از جلد بشیر بھٹی تک پہنچنا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں کوئی پلان تو ہوگا؟ ہاں، میں نے اس بارے میں خوب اچھی طرح سوچ لیا ہے۔ افتخار بھٹی کے مطابق آج شام میں یا رات کو بشیر نے واپس آنے کو کہا تھا۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ خیالی نہیں کہیں اور گیا تھا، یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ آج ہی واپس کنگنی والا آئے گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات 10 بجے کے بعد ہم دوبارہ افتخار بھٹی کے گھر جائیں گے، پھر بشیر بھٹی سے بھی 2 ہاتھ کر لیں گے۔ یہ بالکل حالات کے مطابق ہے۔ ہم نے افتخار بھٹی سے کہا تھا کہ وہ کل صبح بشیر کو تھانے بھیج دے، اس لیے وہ رات بھر تو ہماری طرف سے مطمئن رہے گا۔ مگر اس سلسلے میں ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ وہ کیا ملک صاحب؟ اس مشن میں تم میرے ساتھ نہیں ہوگے۔ وہ کیوں جناب؟ وہ اس لیے کہ آج تمہیں ذرا جلدی گھر جانا ہے۔ تمہارا بیٹا راحیل بیمار ہے، کیا تم اسے بھول گئے تھے؟ واقعی ملک صاحب، میں اس بھاگ دوڑ میں راحیل کی بیماری کو بھلا بیٹھا تھا۔ خیر، اس کا بھی ایک حل ہے۔ میں رات میں آپ کے ساتھ کنگنی والا جا سکتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح ملک صاحب کہ میں ابھی اپنے گھر کا ایک چکر لگا لیتا ہوں، راحیل کی خیر خیریت معلوم ہو جائے گی اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں اسے دوبارہ ڈاکٹر کو بھی دکھا دوں گا۔ مغرب کے بعد میں واپس تھانے آ جاؤں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تمہاری تجویز تو معقول ہے فرید، مگر میرا خیال ہے تمہیں بیمار بیٹے کو اس طرح نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بقول تمہارے وہ بڑی منتوں مرادوں کے بعد آیا ہے۔ آپ رات کو 9 بجے سے پہلے تو نہیں نکلیں گے؟ ٹھیک ہے فرید، میں رات 10 بجے تک تمہارا انتظار کروں گا، اس کے بعد ہی تھانے سے روانہ ہوں گا۔ اللہ تمہارے بچے کو صحت دے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ ایس آئی فرید ہوری نے اپنے پیشے سے جس اخلاص کا مظاہرہ کیا تھا وہ بہت کم پولیس اہلکاروں میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، کوئی بھی محکمہ مکمل طور پر خراب نہیں ہوتا۔ برے افراد میں اچھے بندے بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنے محکمے کی نیک نامی کو بچانے کے لیے اپنے ذاتی مسائل اور مصائب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ رات 9:15 بجے فرید ہوری تھانے میں موجود تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔